शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 19 साल पहले की बात है। उस वक्त हम लोग एक गांव में रहते थे। हम लोगों का गांव जो था वो मुल्तान से थोड़ा आगे था। फिर वक्त गुजरता गया और हम लोग शहर की तरफ मुंतकिल हो गए। जब हम लोग गांव में रहते थे उस वक्त मेरी एज 16-17 साल थी। तो हम लोगों के गांव में एक बड़ा मशहूर इंसिडेंट हुआ था। वो ये था कि हम लोगों के गांव में एक कब्र से एक औरत चुड़ैल बन के निकली थी और ये बात बहुत मशहूर हुई थी। उस चुड़ैल ने पूरे गांव में बहुत ज़्यादा दहशत फैला दी। लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, यहाँ तक कि लोगों के जानवर मरने लग गए। वो लोगों के जानवरों को खा देती थी। बहुत से लोगों को भी उसने जानी नुकसान पहुंचाया। औरत के रूप में वो रात के टाइम कब्रिस्तान से बाहर निकलती थी और जहाँ पर उसको गांव का कोई जानवर या कोई इंसान रात के टाइम बाहर नज़र आता था, वो उस पर हमला करके उसको मार देती थी। ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि बहुत बड़े एक सैयद साहब को बुलाया गया मुल्तान से। वो सैयद आए, उन्होंने वहाँ पर 3 दिन का चिल्ला करके उस चुड़ैल को उसी की कब्र में कैद कर दिया। इस तरह जो वाक़यात रात के टाइम रूनुमा होते थे, जिसकी वजह से सारा गांव सुनसान और वीरान हो जाता था, लोगों में एक दहशत फैल जाती थी, उन मामलात में वक्तन फ़वक्तन कुछ कमी आने लग गई। जब लोगों के जानवर मरना बंद हो गए, लोगों पर हमले होना बंद हो गए, तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि सैयद साहब ने उसको कब्रिस्तान में कैद कर दिया है। वो कब्रिस्तान में अपनी कब्र में तो कैद हो गई, लेकिन वो पुरानी कब्र जहाँ पर वो कैद थी, जो उसकी अपनी ही कब्र थी, वहाँ पर उसका मस्कन बन गया। वो कब्रिस्तान में मगरिब के बाद या मगरिब तक भी किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी। उस जिस तरफ उसकी कब्र थी उस तरफ एक बहुत बड़ा पीपल का पुराना दरख्त भी था। लोगों का ये मानना था कि वो अपनी कब्र में से चुड़ैल बनकर काफ़ी अरसे के बाद निकली। वो एक जादूगर की बीवी थी और जादूगर के साथ मिलकर वो भी काले जादू के अमलियात किया करती थी। जादूगर की तो एक जिले में दिमागी हालत ख़राब हो गई, दिमागी तवाज़ुन पलट गया और वो ऐसा अपने घर से भागा कि पलट कर आया ही नहीं। उस जादूगर के जाने के बाद जादूगर के सिखाए हुए जादू टूने कर करके वो औरत बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। लोगों की बुराइयों के लिए वो ये काम किया करती थी और उसकी मौत भी उन्हीं जादू टूनों की वजह से हुई। एक चिले के दौरान वो मारी गई और फिर अपनी ही कब्र में से वो चुड़ैल बन के बाहर निकली। गोरकन का ये कहना है कि जब भी मैं कब्रिस्तान में किसी की तदफीन के लिए जाता हूँ, वहाँ पर पहले जाकर कब्र तैयार करनी होती है, खुदाई करनी होती है, तो मुझे वहाँ पर वो चुड़ैल काम करने नहीं देती। जब भी कब्रिस्तान में मैं अकेला होता हूँ, मुझे उस तरफ से औरत के बोलने की आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें देकर मुखातिब करती है। कभी किसी कोने से आवाज़ आती है तो कभी किसी कोने से आवाज़ आती है। मैं बड़ी मुश्किल के साथ अपना काम करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मैं इस हद तक खौफज़दा हो जाता हूँ कि अकेला कब्रिस्तान में जाकर काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर मैं अपने साथ अपने किसी न किसी भाई को या अपने वालिद को अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें साफ बताया है गोरकन का जो घर था वो कब्रिस्तान वाली साइड पर ही होता था। उसका ये कहना है कि जब उस औरत को, उस चुड़ैल को शुरू में जब कैद किया गया तो रात के टाइम कब्रिस्तान में से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थीं, उसके चीखों पुकार की आवाज़ें, और वो बार बार ये कहती थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा घर बिल्कुल अकेला है।
ایسی باتیں کرتی تھی۔ بہت سے گاؤں کے لوگوں نے جادوگر کی بیوی کے مرنے کے بعد ان کے گھر کے اوپر تالا لگا دیا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ جادوگر تو کبھی واپس آیا نہیں۔ لیکن جادوگر کی بیوی بھی جب مر گئی تو اس کا گھر بند کر دیا گیا۔ اس کے گھر کے باہر رات کے ٹائم اکثر اس عورت کو دیکھا جاتا تھا، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی تھی کہ مجھے اندر جانا ہے، اور اگر کوئی غلطی سے اس سے پوچھ لیتا تھا تو وہ اسی ٹائم اس کا دل نکال کر کھا جاتی تھی۔ وہ سارا اس کا ایک فریب ہوتا تھا جو اس گھر کے باہر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، لوگوں کو اس طرح سے ہپناٹائز کرتی تھی کہ جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے اور بہت مظلوم ہے۔ اس وقت دیکھنے والا انسان یہ بھول بیٹھتا تھا کہ وہ تو مر چکی ہے، پھر وہ کیسے واپس آ سکتی ہے۔ جب یہ واقعات بڑھنے لگے تو اس کو اسی کی قبر میں قید کروا دیا گیا۔ گورکن کہتا ہے شروع میں جب قبرستان سے بہت زیادہ شور سنائی دیتا تھا، چیخو پکار سنائی دیتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو ہم لوگ جب باہر نکل کر دیکھتے تھے تو جس طرف اس کی قبر ہوتی تھی اس طرف سے عجیب و غریب ہیولے نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی قبر کے اوپر وہ گول گول چکر کاٹ رہے ہیں۔ 3 سے 4 کالے رنگ کے اور سفید رنگ کے سائے ہوتے تھے جو منڈلا رہے ہوتے تھے، جو اس کے انہی عملیات اور جادو کے جنات تھے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ مختلف آوازیں نکالتے تھے۔ ایک دفعہ گورکن یہ کہتا ہے عصر کے بعد کا ٹائم تھا، گاؤں میں کوئی فوتگی ہو گئی تو ان لوگوں نے قبر تیار کرنے کے لیے کہا۔ گورکن جو تھا وہ اسی سائڈ پر قبر تیار کر رہا تھا جس طرف اس چڑیل کی قبر تھی، وہ پرانی قبر۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں وہاں پر قبر کشائی کر ہی رہا، قبر کی کھدائی کر ہی رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بکری، کالے رنگ کی بکری اسی چڑیل کی قبر کی طرف بہت شور مچا رہی تھی، بہت زیادہ اونچی اونچی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ جب اس بکری کی طرف دیکھا مجھے لگا گاؤں کی کوئی کسی کی بکری ہوگی، قبرستان میں جیسے وہ پودے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کو کھانے کے لیے آئی ہوگی، تو میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اتنے میں وہ بکری بولتی بولتی بالکل میرے پیچھے آ گئی، تو میں نے اس کو میرے پاس جس سے میں قبر کھود رہا تھا میں نے اس سے پیچھے کیا اس کو اور اس کو وہاں سے بھگانے لگا۔ جیسے میں قبر میں اتر کر ساری قبر تیار کر رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ بکری میرے اوپر وہاں سے جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، بکری کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی بڑی تھیں اور اس کی آنکھیں ریڈ کلر کی تھیں، ایسے لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں سے انگارے نکل رہے ہیں۔ وہ گورکن کہتا ہے اس بکری نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، باقاعدہ اس کے جو بکری کی اگلی ٹانگیں تھیں جب اس نے وہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی انسان کی طرح میرے اوپر حملہ کر رہی ہے، مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میں نے اپنا جوتا اتار کر جب اسے زور سے دے مارا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئی۔ وہ اسی چڑیل کے روپ تھے، اسی چڑیل کے وہ سارے جنات تھے، یا وہ خود تھی جو روپ لے کر آئی تھی۔ گورکن کہتا ہے کہ میں اس کے بعد بہت زیادہ ڈر گیا۔ گاؤں کے اس تدفین کے بعد گورکن بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اسے بہت سا بخار رہتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ وہی کالے رنگ کی بکری مجھے جگہ جگہ پر دکھائی دیتی ہے، کبھی اس کا منہ بہت زیادہ بڑا لگنے لگ جاتا ہے اور کبھی وہ بالکل ایک نارمل بکری لگتی ہے، وہ اسی چڑیل کی قبر کی طرف جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ بہت سے گاؤں کے لوگ جب گاؤں میں اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کرتے تھے، قبرستان میں جایا کرتے تھے تو وہ لوگ بھی یہی شکایت کرتے تھے کہ وہاں پر ہمیں مختلف، کبھی بلی، کبھی بکری، کبھی کوئی کالے رنگ کا کتا ایک دم سے اس طرف سے نظر آتا ہے جو بہت زیادہ شور مچاتا ہے کہ وہاں پر رکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ قریب آتا ہے اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی چیز اٹھا کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک آدمی تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ شہر میں کام کرتا تھا، تو جب بھی وہ شہر سے واپس آتا تھا تو وہ قبرستان ضرور جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ موسم بہت زیادہ خراب تھا، بارش کی وجہ سے وہ سارا دن قبرستان میں نہیں جا سکا، اس سے اگلے دن اس کو واپس جانا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح صبح جاگا، ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تھا تو میں قبرستان کی طرف چلا گیا کہ پہلے اپنے والد صاحب کی قبر پر جاؤں گا، وہاں پر فاتح خوانی کروں گا اور اس کے بعد
میں شہر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، مسجد میں نماز ادا کر کے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، ٹائم سے اپنے کام پر بھی پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں قبرستان میں داخل ہوا، بہت زیادہ سناٹا تھا، بہت اندھیرا تھا۔ میں چلتا ہوا جا رہا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک جگہ پر رک گیا کہ شاید یہ میرے اپنے ہی قدموں کی آہٹ ہے جو مجھے اتنے سناٹے میں سنائی دے رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں رکا، وہ قدموں کی آہٹ نہیں رکی۔ 3 سے 4 قدم کسی نے اٹھائے اور کوئی بالکل میرے پیچھے آ گیا۔ جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے میں اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے قبرستان کے ایک کونے میں بہت زور زور سے کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے۔ قبرستان میں بہت زور زور سے کسی نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ گھبرایا اور چونکا، اور میں اس طرف دیکھنے لگا تو وہ وہی سائڈ تھی جس طرف اس چڑیل کی قبر تھی جہاں پر وہ قید تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت دراز قد کی کوئی عورت تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ وہاں پر کھڑی ہو کر ڈھول بجا رہی تھی اور مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جیسے میں نے اسے دیکھا، میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ آیت الکرسی پڑھ کر جب میں قبرستان سے بھاگنے لگا تو وہ مجھے ایٹ دا سیم ٹائم قبرستان کے مختلف حصوں میں نظر آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ آدمی اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو جا کر بتایا۔ بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، 1 ہفتہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ہم لوگ یہ ساری باتیں سنا کرتے تھے۔ ہم لوگ گاؤں کے سارے لڑکے مل کر ایک دفعہ قبرستان کی طرف گئے کہ ہم بھی اس چڑیل کی قبر کو دیکھ کر آئیں گے۔ اس کی قبر کی نشانی تھی کہ اس کی قبر کے پاس وہی پیپل کا ایک پرانا درخت تھا۔ جیسے ہی ہم 5-6 لڑکے، دوپہر کا ٹائم تھا، اس کی قبر کی طرف جانے لگے تو ہم لوگوں کو اس پیپل کے درخت کے اوپر سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دی۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی بہت آہستہ سے سسکیاں لے رہا ہو، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ہم سب نے 2 سے 3 دفعہ وہ آوازیں سنی اور وہ درخت عجیب طرح سے جھولنے لگ گیا۔ پورے قبرستان میں کوئی پودا، کوئی درخت نہیں ہل رہا تھا کیونکہ بالکل بھی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ لیکن جب وہ درخت زور زور سے ہلنے لگا اور اس کے اوپر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو ہم لوگ سمجھ گئے کہ وہ ابھی بھی یہیں پر موجود ہے۔ ہم لوگ فوراً سے وہاں سے واپس آ گئے۔ ہم سارے لڑکوں کے سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا، سب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر گاؤں کے سبھی لوگوں نے پنچایت میں یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی قبرستان کے اس حصے کی طرف نہ جائے جس طرف اس چڑیل کی قبر ہے۔ وہ چاہے کسی کو آوازیں دیتی رہے، چاہے کسی کو مخاطب کرتی رہے، اس طرف دھیان دینا چھوڑ دے۔ پھر سب نے ایسا ہی کیا۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبر کے ارد گرد جھاڑیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس کی قبر کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی جھاڑیاں اور درخت بننے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حصہ بالکل غائب ہو گیا، اس طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، ہم لوگ شہر میں آ گئے۔ میری بھی جاب لگ گئی، میرے بھائیوں کی بھی لگ گئی۔ تو یہ ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کی ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ I'm extremely very sorry۔ کل فرحان نے مجھے جو سٹوری شیئر کی تھی وہ بلوچستان میں ہے، کوہ چلتن، لیکن بائی مسٹیک میرے منہ سے وہ سندھ نکل گیا، تو آپ لوگوں نے میری کریکشن کی، تھینک یو ویری مچ۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے شیئر کی ہے، ان کی کزن کی سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کزن جو تھی وہ کراچی میں ہی رہتی تھی، اور یہ کراچی کے ایک فیمس پارلر کی سٹوری ہے جو کہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی کافی زیادہ برانچز بھی ہیں، لیکن وہ پارلر سیف زدہ تھا، ہانٹڈ تھا۔ ان کی کزن کو کام کرنا تھا تو انہوں نے ایک پارلر پہ جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ کہتی ہے میں وہاں پر جانے لگ گئی، جب میں نے وہاں پر کام شروع کیا تو وہاں پر اکثر ہم لوگوں کو یہ فیلنگز آتی تھی جیسے ہم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہم لوگوں کے پیچھے کھڑا ہے، تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی وسپرنگ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ پھر اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے کہ وہاں پر ہم لوگ ورکرز ہیں۔ ایک اور بات وہاں پر یہ تھی کہ اس پارلر کی جو آنر تھی وہ ہمیشہ سب ورکرز کے آنے کے بعد آتی تھی،
اور ہم لوگوں کے جانے سے پہلے ہی چلی جایا کرتی تھی. وہاں پر اس کا باقاعدہ ایک روم تھا، آفس کہہ لیں، روم کہہ لیں. وہ ہر وقت اسی میں بیٹھی رہتی تھی. جب کوئی اس کا بہت وی آئی پی کلائنٹ آتا تھا تو اس کے لیے وہ باہر آ کر ملتی تھی. اکثر ہم لوگ اس چیز کو بھی نوٹس کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے پارلر میں ہم لوگوں کی ایک کلائنٹ آئی تو انہیں واش روم جانا تھا. جیسے وہ واش روم گئی تو واش روم کو باہر سے کسی نے بند کر دیا. ہم لوگوں نے جب اس کی چیخو پکار سنی، وہ دروازے کو زور زور سے بجا رہی تھی، تو ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو اس نے بہت زیادہ باہر آ کر شور مچایا کہ کس نے ہمت کی ہے اس پارلر میں گئی تھی تو باہر سے واش روم کا دروازہ بند کرنے کی. یہاں تک کہ وہ بات جو تھی وہ آنر تک پہنچ گئی. اس نے بھی ایکسکیوز کیا. ہم لوگوں نے اس کو صاف بتا دیا کہ ہم لوگوں میں سے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا. خیر یہ بات بھی آئی گئی ہوگی. کچھ دن کے بعد وہاں پر ہم لوگوں کی ایک بہت پرانی کلائنٹ آتی تھی، آنٹی. وہ بڑے اچھے بیہیویئر کی تھی، سب سے بڑی اچھی طرح سے ملتی تھی. تو وہ ایک دفعہ آئی اور باتیں کہہ رہی تھی، اور اگر ہمیں یہ کہتی ہے کہ کیا تم لوگوں کو اس بات کا کوئی آئیڈیا ہے کہ تم لوگوں کا یہ پارلر اتنا فیمس کیوں ہے؟ تو ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ اوبویسلی ہم لوگوں کا پارلر اس لیے فیمس ہے کیونکہ ہم لوگوں کا کام بہت اچھا ہے. ہم لوگ یہاں پر لوگوں کو سروسز بہت اچھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم لوگوں کی کٹنگ، میک اپ، ایوری تھنگ سب کچھ بیسٹ ہے، اس لیے ہم لوگوں کا پارلر فیمس ہے. تو وہ آنٹی یہ کہنے لگی، بالکل بھی نہیں، یہ پارلر اس لیے فیمس ہے کیونکہ یہ ہانٹیڈ ہے، آج سے حفظت ہے. جب تم لوگ رات کو اس پارلر کو بند کر کے چلے جاتے ہو تو اس پارلر کے چھت کے اوپر 5 سے 6 لڑکیاں لوگوں کو بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں جیسے وہ ساری فرینڈس ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. اکثر لوگوں نے انہیں دیکھا ہے اور وہ لوگوں کو اشارے بھی کرتی ہیں. ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں نے یہ بات اپنی آنر سے شیئر کی. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں یہاں پر جنات کا بسیرا ہے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور آپ لوگوں نے یہ بات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی. اب وہ جو ان کی کزن تھی وہ یہ کہتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب پارلر کو بند کرتے تھے تو ہم لوگ اس کی صفائی وغیرہ کر کے جاتے تھے، لیکن صبح جب ہم لوگ آتے تھے تو پارلر میں بہت زیادہ گند مچا ہوا ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے اس کی صفائی ہوئی ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کی ایک کلائنٹ تھی تو انہوں نے ان کی کزن سے یہ کہا کہ میں آؤں گی، مجھے بہت ضروری پارلر پر کوئی کام کروانا ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ ان کو آنے میں کافی زیادہ دیر ہو گئی. باقی جو ان کے ساتھ ان کی کولیگس تھی وہ جا چکی تھیں، تو جو ان کی کزن تھی صرف وہی وہاں پر اکیلی تھی. وہ کہتی ہے کہ میں نے انہیں ڈیل کیا تو ان کو جاتے جاتے ذرا دیر ہو گئی. جب وہ گئی تو میں پارلر میں اکیلی تھی. میں نے اپنے کزن کو کال کی اور یہ کہا کہ تم مجھے گھر ڈراپ کروا دو. اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی آ کے تمہیں پک کر لیتا ہوں. جیسے ہی میرا کزن آیا، میں نے پارلر کو بند کیا تو میرے کزن نے مجھے یہ کہا کہ تم لوگوں کے چھت کے اوپر کون ہوتا ہے؟ تم لوگوں کی چھت کے اوپر ابھی کچھ لڑکیاں تھیں، وہ بہت خوبصورت تھیں. جیسے میں پارلر کے دروازے پر آیا ہوں تو انہوں نے مجھے باقاعدہ جھانک کر بلایا ہے اور اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت عجیب لگا، بہت تعجب ہوا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں جاتا، اور یہی بات آنٹی نے کی تھی. نیکسٹ ڈے وہ کہتی ہے کہ جب میں پارلر میں آئی تو میں نے کچھ کسٹمرز کو ڈیل کیا. اس کے بعد آج ہماری آنر ابھی پارلر میں نہیں آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ جا کر اوپر چھت پر دیکھتی ہوں، ٹیرس پر دیکھتی ہوں کہ لوگ یہاں کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. کہتی ہے جیسے میں اسٹیئر سے اوپر گئی تو جو دروازہ تھا چھت پر جانے والا وہ اتنا پرانا تھا، اس پر اتنے زیادہ جالے تھے کہ جس سے یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو. کہتی ہے جب میں نے دروازے کی کنڈیشن دیکھی میں وہاں سے واپس پلٹنے لگی. جیسے میں نے وہاں سے ٹرن لیا تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی جیسے مجھے کوئی بلانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ہمیں کوئی مخاطب کرتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کس نے بلایا ہے. تو ایک دم سے مجھے آواز آئی، تم ہم سے ملنے آئی ہو نا. یہ چیز سننے کی دیر تھی. وہ لڑکی وہاں سے فوراً نیچے آئی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جگہ آسیف سطح ہے. بہت سی لڑکیاں وہاں سے کام چھوڑ کر جا چکی تھیں، پھر انہوں نے بھی وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیا. فرحان کہتے ہیں کہ وہ پارلر آج بھی وہاں پر ہے اور وہ بہت فیمس پارلر ہے. اس کی بہت سی اور بھی برانچز بن چکی ہیں لیکن وہ پارلر آج بھی آسیف سطح ہے. وہ ایک سٹوری تھی جو فرحان نے UAE سے شیئر کی. بہت شکریہ فرحان آپ کا. جس میں یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinbrit57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر
میں اے حمید کا ناول دہشت زدہ آن ایئر کر رہی ہوں. بہت ہارر ناول ہے, ضرور وزٹ کریں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. نشین وائس آفیشیل 99 پر میں نے ولاگ بھی سٹارٹ کر دیے ہیں. آج میں نے ولاگ پوسٹ کیا تھا, اس کو بھی وزٹ کریے گا. میری سسٹر کا چینل ہے نیلم وائس آفیشیل, ہارر سٹوری چینل ہے, ان کو بھی جا کر وزٹ کریں, آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.